इस स्टोरी का नाम है अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनस एक्स्ट्रा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की जिसके रेड कलर के हेयर्स होते हैं वो काफी स्केरी सी हंसी हंसती है। एक नरेटेड वॉइस कहती है, जिस पोजीशन स्टोरी को मैं जानती हूँ ये जरूर कोई स्कैम होगा। सामने एक वाइट कलर के हेयर और ब्लू कलर की आइज वाली लड़की मौजूद थी। उसका नाम एनिस था। वो रेड कलर के हेयर वाली पर्सन उससे पूछती है, आखिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया है? अगर तुम जैसा मैं कह रही थी तुम वैसा ही करते रहती तो आज तुम इस जगह पर मौजूद न होती, तुम इस प्रिजन में मौजूद न होती। नरेटेड वॉइस कहती है, हाँ वैसे भी ये सारी की सारी स्टोरी इसी तरह खत्म होनी थी। ग्लोरिया वायलेट कैल्शियन एक विलन है इस गेम की, और जिस बंदे को मैंने पोजेस किया है उसका नाम एनिस है। ये वही लड़की थी जो कि प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बदतर हालत में मौजूद थी। कैल्सिया की फैमिली इतनी ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ी फैमिली थी कि इंपीरियल बीच से डरा करते थे। कार्जन एक नोबल फंक्शन के लीडर हैं जिसने सारे के सारे रिलीजियस, जिसने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेक्टर के सारे शॉर्ट्स इलीगल हासिल कर रखे हैं। ज़्यादातर उनमें जो है वो इलीगल है और उन्हें करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन वो करता है। इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम मेलवी है, वो एक्सीडेंटली तौर पर ग्लोरिया की ड्रेस खराब कर देती है अपनी ड्रिंक के जरिए। हालांकि ये उससे गलती से हुआ था, लेकिन उसके इस काम की वजह से, उसकी इस एक्शन की वजह से बात ग्लोरिया की प्राइड पर आ जाती है और उसने इसी जगह को, इस चीज़ को एक एक्सक्यूज बनाकर उसने खुद से और काफ़ी सारी मर्चेंट्स फैमिली के जरिए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट करवाना शुरू किया। उसे वो बुरी तरह से बुली करवाया करती थी, उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करवाया करती थी, इतनी ज़्यादा बुरी तरह हालत किया करती थी कि बंदा अगर कोई नॉर्मल हो तो वो सुसाइड ही कर ले। लेकिन इस जगह पर उसके सामने 3 बंदे मौजूद थे जो कि हर वक्त उसके सपोर्ट में खड़े रहते थे और हमेशा उसकी हेल्प किया करते थे, क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट थी और उसके लिए 3 और मेन प्रोटैगनिस्ट मौजूद थे जो कि मेल थे। और इन तीनों की मदद की वजह से कैल्जन फैमिली पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई और इन दी एंड इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। और जहाँ तक की बात हो गई एनिस की, जिसकी बॉडी को मैंने प्रोसेस कर रखा है, वो हमेशा ग्लोरिया के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, उसकी बातें माना करती थी और उसके कहे पर बुरे काम किया करती थी। एक इनसफिशिएंट कलेक्टर जो कि पॉइंटलेस जिंदगी जीता रहा और आखिर में उसकी जिंदगी का एंड भी इसी वजह से हुआ कि वो उसके साथ देती थी और पॉइंटलेस उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस गेम के अंदर एनिस हमेशा ग्लोरिया के ऑर्डर्स को फॉलो किया करती थी, जिसकी वजह से उसकी मीनिंगलेस मौत हो चुकी थी। लेकिन मैं इस जगह पर मिडिल पॉइंट पर आई थी, तो मैंने ये गलती ना करने के बजाय मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं उसकी आदतों को दोबारा से अपनाऊंगी, उसकी हरकतों को मैं वापस से अंजाम दूंगी तो मेरा उसी तरह अंत होगा। तो मैंने एक नई चॉइस ली अपने फेथ को चेंज करने की। उसने सोचा कि वो विलनेस ग्लोरिया की साइड को छोड़ देगी, उसे बिट्रे कर देगी और मेन प्रोटैगनिस्ट मेल्वी की साइड को अडॉप्ट कर लेगी और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें से मैंने इस वजह से की, मुझे लगा कि मेरे जीने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि मैं एक्स्ट्रा थी लेकिन फिर भी, लेकिन जैसा कि रियलिटी में लिखा था, जैसे ग्लोरिया को मालूम पता चला कि मैंने उसकी जगह को छोड़ दिया, उसकी साइड को छोड़ दिया है और मैं मेन प्रोटैगनिस्ट की साइड हो चुकी हूँ, तो उसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया। और इन दी एंड जिस तरह मेरी डेथ गेम में बताई गई थी और गेम में हुई थी, उसी तरह मेरी डेथ इस जगह पर भी हुई। और ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारे के सारे कारस्तानी उस वेल रिटन स्क्रिप्ट की वजह से हुई थी। एनिस की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हालत थी, देखकर यूं लग रहा था जैसे उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। ग्लोरिया उसे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है एनिस? तुमने हमेशा की तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किया? क्या तुम मेरी तरफ से किसी जगह डिसअपॉइंटेड हुई हो? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुमने अपना रास्ता छोड़ दिया और तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं? कुछ ऐसा हुआ है क्या? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करती हूँ। उसकी जुमले को पूरा होने से पहले ही अनिस कहती है, तुम कितने ज़्यादा रेडिकुलस हो, इस तरह की बातें करना बंद करो।
اس کی اس بات پر وہ کافی زیادہ اسکیری وے میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے وہ اپنی نظروں سے اس کو مار دے گی۔ گلوریا کہتی ہے، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے کیچ کر لیا۔ تم نے صحیح کہا، میں تمہیں مارنے ہی والی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں تمہیں تھوڑا سا اور یوز کروں، اور جب تم مکمل طور پہ میرے لیے بیکار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آسانی سے پھینک دوں گی۔ ویسے بھی تم میرے لیے ابھی کافی زیادہ یوزفل ٹول تھی، لیکن اگر کوئی ٹول خود سے اپنے انداز و بیان طے کرنے لگے، خود سے اپنی ایکٹ کرنے لگے، تو وہ اس کے ماسٹر کے لیے کافی زیادہ بری چیز ہے۔ یہ اس کے ماسٹر کو نیچرلی طور پر کافی زیادہ غصہ دلا سکتی ہے۔ اور تم نے یہ سب کچھ کیا، تم نے مجھے بٹرے کیا، اور آف کورس یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اور یہ سوچتے ہی، اس بات کا پتہ چلتے ہی مجھے کافی زیادہ ڈسکسٹنگ فیل ہوا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ میری تعلق رکھنے والی چیزیں میری بلنس اپنے خود سے ہی تھنکنگ کر رہی ہے، ایک سلیب کو چھوڑ کر کسی انسان کی طرح، تو ان کے اس پیلس پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ سو چوز کرو، تم اس اور کو مکھا کر اسی جگہ جلدی سے مر جاؤ، یا پھر تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو اس پریزن کے اندر۔ اور وہ اس کے سامنے ایک لال کلر کی اور پھینکتی ہے۔ اینس اس کو دیکھ کر من میں کہتی ہے، اوہ یہ وہ پوائزن ہے جو کہ تم میرے ذریعے مین پروٹیگنسٹ کو دلوانا چاہتی تھی، لیکن اب تم اس کا استعمال میرے اوپر کر رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو اپنے دانت پیستی ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا ہنستی ہے۔ تو انڈین آؤٹ کم بالکل بھی چینج نہیں ہوا ہے۔ جیسے میں ویلنس کا کہنا مانوں اور پروٹیگنسٹ کو ٹارچر کروں، یا پھر میں ویلنس کو بٹرے کروں اور پروٹیگنسٹ کی سائڈ لوں، ان دی اینڈ سیکنڈ جو چیز ہوگی وہ میری موت سے ہی ہوگی۔ ویسے بھی یہ میری سیکنڈ لائف ہے۔ میں اپنی پچھلی لائف میں ایک آرڈنری آفس ورکر تھی۔ ایک دن اس نے ٹریڈنگ کے ذریعے بہت بڑا جیک پاٹ حاصل کیا کوائنس کے ذریعے، اور ابھی وہ اسی طرح کی مستی میں اور خوش ہوتی ہے وہاں سے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سامنے سے ایک بائک آتی اور اس کو ہٹ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسی جگہ پر موت ہو جاتی ہے۔ اور اب دوسری جگہ پر وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس کی یہاں پر موت ہو رہی ہے۔ وہ اس عورت کو ہاتھ میں لیتی ہوئی رونا شروع کر دیتی ہے، اور سوچتی ہے، میں اس جگہ پر دوبارہ سے مرنے والی ہوں، آخر میں ہی کیوں اس جگہ پر مر رہی ہوں۔ میں صرف واپس ریئلٹی میں جانا چاہتی تھی، لیکن زندگی میں سیو کا یا لوڈ فنکشن کا کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں۔ میرے حساب سے یہ امپاسبل ہے۔ اور وہ اس عورت کو نکل لیتی ہے، نکلتے ساتھ ہی اس کو کہتی ہے، میں تمہیں ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیسے مرو گی۔ گلوریا بہت زیادہ حیران اور ہکے بکے انداز میں کہتی ہے، کیا؟ اینس کہتی ہے، تم اس سے بھی زیادہ بدتر اور بری حالت میں مرو گی۔ تمہیں اس پریزن میں اتنا بری طرح سے ٹارچر کیا جائے گا، تمہیں بھی اس پریزن میں قید کر دیا جائے گا۔ تم ایسی جگہ پر سو گی جہاں پر کوئی کتا بھی نہیں سو سکتا، تم ایسی جگہ پر جیو گی جہاں پر اینیملز بھی نہیں رہ سکتے، تم ایسی چیزیں کھاؤ گے جو کہ جانوروں کے لیے کھانے کے لیے بھی بدتر ہوگا۔ تمہیں ہر دن اور رات بری طرح سے ٹارچر کیا جائے گا، حالانکہ اتنا زیادہ ٹارچر کیا جائے گا کہ تم موت کے لیے دعائیاں مانگو گی، اور فائنلی ایک دن تم اپنی موت کے دہانے پر آ پہنچو گی۔ اس کی اس بات پر گلوریا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، لیکن اس جگہ پر بھی ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ہے۔ تم اس پریزن میں نہیں مرو گی، بلکہ تمہیں ایک بہت بڑے گروہ کے سامنے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ایک ایگزامپل دیا جائے گا کہ تم نے اس طرح کی کرائم تم نے پیش کی ہے، اگر کوئی اور کرے گا تو تم اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ اس پریزن کے سلاخوں کو پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم اپنے کاؤنٹلیس ڈیڈز کی وجہ سے موت کے دہانے پر آ پہنچو گی۔ گلوریا اس کے اوپر زور سے چلاتی ہے، وہ اس کے اوپر زور سے چلاتی ہے، اینس، لیکن اینس پیچھے سے ہی کہتی ہے، اپنے الفاظوں پر تم غور کرو، آخر یہ سارا رزلٹ ہے تمہارے برے کاموں کا۔ ایک ویلنس گلوریا فوائلٹ کلچر نے جو کیا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوگا، اور وہ اس کے سامنے ایک اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے کہ کوئی بہت ہی زیادہ بڑی سٹوری بتا رہی ہو اور اس میں وہ کسی ویلن کا کام انجام دے رہی ہو، اور کہتی ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تم میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوگی، تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ تمہیں مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ گلوریا، میں ہوپ کرتی ہوں کہ تم اس سے بھی زیادہ ٹریجک اور بری اینڈنگز کے ساتھ مرو، اور روتی ہوئی تم بری سے بری اور اتنی زیادہ عبرتناک موت کو فیس کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک گہرے سمندر میں ڈوبتی چلی جاتی ہے،
اور کہتی ہے میں اس جگہ پر سیفلی پہنچنا چاہتی ہوں۔ وہ ڈوبے ہی جا رہی تھی اس جگہ پر۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے سامنے ایک سسٹم اپیئر ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اس جگہ دوبارہ سے لوٹ کرنا چاہتی ہو؟ یس اور نو۔ اینس آخر یہ کیا چیز ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس کے مطلب لوڈ؟ اس کا مطلب کہ وہ گیم اس جگہ پر سیو ہو چکی تھی؟ کیا سچ میں یہ ایک گیم ہے؟ اور وہ اس کو دیکھ کر فوراً یس دبا دیتی ہے۔ آگے ایک اور سسٹم آتا ہے اور کہتا ہے اچیومنٹ، آپ واپس آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے کافی سارے فنکشنز بھی آن ہو چکے تھے۔ اینس اس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے آخر یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس سسٹم میں ایرر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایرر 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 ایرر، اور پھر سے وہ کسی جگہ پر گرتی ہی چلی جاتی ہے۔ وہ گرتے گھبراتی ہوئی نیچے سوچتی ہے کیا اس جگہ پر کوئی ارتھ کوئی آ چکا ہے؟ پھر اچانک سے اس کو کافی زیادہ سکنس فیل ہونے لگتی ہے۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کیا یہ سارا شور شرابہ بند ہو چکا ہے؟ آخر میں کس جگہ پر موجود ہوں؟ یہ میرا روم ہے۔ ارے نہیں، آخر میں اس جگہ پر واپس کیسے آ چکی ہوں؟ سامنے سسٹم پھر اپیئر ہوتا ہے، لوڈ کمپلیٹ، اپنی گیم کو انجوائے کیجیے۔ وہ سسٹم کو دیکھ کر بولتی ہے کہ یہ کوئی ڈیلیشن نہیں ہو سکتا، اور سوچتی ہے یہ ویسے بھی ایک گیم کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہ انف نہیں تھا کہ اس جگہ پر سیو کا آپشن بھی لوڈ ہو چکا ہے۔ اور اس کے حساب سے جس وقت اس نے اس باڈی کو پوسیس کیا تھا وہ اس جگہ پر موجود ہے جب وہ گلوریا کی سائڈ موجود تھی آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے، اور وہ گلوریا کو ایز اے میٹ کے طور پر سرو کیا کرتی تھی۔ اور وہ اپنے من میں سوچتی ہے نو وے گلوریا، اس وقت بالکل بھی نہیں، اس جگہ پر ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن وہ پھر اپنا منہ پکڑتے ہوئے سوچتی ہے مجھے بالکل بھی گڈ فیل نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس بارے میں شیور ہوں کہ اس جگہ پر میں نے ایک فیئر شاپ کا سسٹم بھی دیکھا تھا، ونڈو میں موجود تھا، کیا وہ اس جگہ پر اویلیبل ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ فوراً سے ایک کہتی ہے کہ کیش شاپ، اس جگہ پر ایک اور سسٹم اوپن ہو جاتا ہے، اور وہ سے پوچھتا ہے کیا آپ اس کیش شاپ کو استعمال کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ایز ایکسپیکٹڈ، جیسا میں نے سوچا تھا، اور وہ یس کے آپشن کو کلک کر دیتی ہے۔ اس کے سامنے ایک اور سسٹم اوپن ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہاں پر کافی ساری چیزیں موجود ہیں، کیا میرے پاس پیسے موجود ہیں؟ اوہ مجھے دکھ گئے، اور اس جگہ پر لگ بھگ 2.2 ملین کا کیش دکھایا جا رہا تھا۔ پہلے تو کافی زیادہ حیران ہوتی ہے، پھر کہتی ارے اس کے اندر کتنے سارے زیرو موجود ہیں، کیا اس جگہ پر میں نے صحیح دیکھا ہے؟ 1 2 3، ہو یہ تو 2.2 بلین ہے۔ اور وہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہوئے سوچتی ہے آگے میرے پاس اتنے سارے پیسے آئے تو آئے کہاں سے؟ پھر اس کے ذہن میں اچانک سے خیال آتا ہے ہاں میں اس وقت کافی سارے میں نے پیسے جیتے تھے کوئنس کے ذریعے، یہ میرے لیے ایک فارچون ہو سکتا ہے ریئلٹی کے لیے، اور اگر میرے پاس اس جگہ پر پیسے ہیں۔ پھر وہ اور چیزیں دیکھنے لگتی ہے جس میں سے ایک پورشن تھا چارم کا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت دکھ سکتی تھی، جو کہ لگ بھگ 30,000 تک ہو سکتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا سوچتی ہے اور کہتی کیا مجھے یہ خرید لینا چاہیے؟ لیکن اتنے میں دروازے پر پیچھے سے نوک ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے اور سوچتی کیا ہوا کیا، اور وہ اس کو فوراً سے بند کر دیتی ہے۔ پیچھے سے آواز آتی ہے میں بلٹن ہوں مس۔ وہ اس کو اندر آنے کو کہتی ہے۔ بٹلر اندر آتے ہی اس کو بتاتا ہے کہ میں سے یہاں پر کنفرم کرنے آیا تھا کہ آپ کے شیڈول کی پروسیسنگ کیسے جا رہی ہے۔ اینس کہتی ہے کیا شیڈول؟ اسے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر شیڈول کس وقت کا ہے، اسے کس وقت اس جگہ پر واپس آئی ہے، تو وہ اس سے بول دیتی ہے کہ آپ مجھے بتا دیجیے۔ بٹلر بتاتا ہے کہ آپ کا ایک اپارٹمنٹ لیڈی میلوک کے ساتھ ہے جو مرکز ڈاکٹر ہے، اور ایوننگ میں آپ کا ایک اور ڈنر ہے جو کہ ڈوک بلیکو کے ساتھ ہے۔ اس کی اس بات پر وہ بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خیال کرتی ہے میل پروٹیگنسٹ، دا کائنڈ ہارٹڈ فیمیل پروٹیگنسٹ میلوی، اور مین لیڈ لائلٹ جو کہ اس کو بہت ہی زیادہ ایڈمائر کرتا ہے۔ کیا آج کے دن مجھے ان دونوں سے ہی ملنے کا شیڈول ہے؟ مجھے ان دونوں کو جلد از جلد اگنور کرنا ہوگا جب تک میرے پاس اس چیز کا سالو کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اور وہ ان سارے کے سارے پلانس کو کینسل کرنے کو کہتی ہے۔ وہ پھر سے اسے کنفرم کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل سارے کے سارے پروگرامس کو اسی وقت تم کینسل کر دو۔ وہ پھر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ کس وقت میں اس جگہ پر پہنچی ہوں، لیکن جس حساب سے پروگریس چل رہی ہے مجھے آرگنائز کرنا پڑے گا سچویشن کو سب سے پہلے، اور پھر مجھے ان سے ملنا پڑے گا۔
پھر بٹلر یہ کہتا ہے کہ میں سارے کے سارے شیڈول کینسل کر دوں، لیکن کیا میں کاؤنٹ کے ساتھ بھی شیڈول کینسل کر دوں؟ وہ اس بات میں تھوڑی سی حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کاؤنٹ، ہاں یہ ضرور اینس کے فادر ہو سکتے ہیں، لیکن میں ان کا چہرے کو بالکل بھی یاد نہیں کر سکتی۔ کیا یہ اس وجہ سے کہ اس جگہ پر کافی سارے ایرر آ چکے تھے اور میں ان کے چہروں کو بھول چکی ہوں اور کافی ساری میموریز کو بھی بھول چکی ہوں؟ نو وے، ہم نے کافی سالوں تک ایک ساتھ رہے، میرے لائف میں 2 سال زندگی گزاری ہے، لیکن میں ان کا چہرے کو بالکل بھی یاد نہیں کر پا رہی ہوں۔ اور وہ اس بات پہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایرر کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اور یہ سسٹم بے انتہا بیکار ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے سسٹم کو اپیئر کرتی ہے اور اس کے اندر اپنے فادر کے بارے میں سرچ کرتی ہے اور سارے کے سارے کریکٹرز کے بارے میں پڑھتے ہوئے کہتی ہے جیسا میں نے سوچا تھا، یہ ایگزیکٹلی ویسی ہی گیم ہے جو کہ میں پچھلی بار پلے کر رہی تھی۔ ایٹ لیسٹ مجھے اب ان کی کافی ساری چیزیں تو پوائنٹ تو یاد ہیں۔ ویسے جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ پر میں نے آلریڈی میلوی کا روٹ فالو کر لیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے گلوریا کو میلوی کو بلی کرتے ہوئے، تو جیسے کہ اس کی اسٹریٹجی ہے، سب سے پہلے وہ گلوریا کو اسکول کرتے ہوئے روکے گی، وہ بھی بال میں، اور اس کے بعد وہ دونوں بال چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اگر میں اس طرح کروں تو شاید میں مرنے سے بچ سکتی ہوں، لیکن ایک سیکنڈ رکو، اگر میں ایکسٹرا ڈیتھ کو میلوی کے روٹ کے ذریعے اگر اوائڈ کر بھی دوں، پھر بھی ہمارے سامنے میل لیڈس ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی طور پر پھر وہ ان میل لیڈس کا بایو ڈیٹا پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ دا مین پروٹیگنسٹ لائٹ، جو کہ کافی زیادہ انٹینسلی ڈسپائر کرتا ہے اینس کو، کیونکہ وہ میلوی میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پروٹیگنسٹ ہے ویلڈ ایلپیڈیا، جو کہ اسٹڈی کر رہا تھا اینس کو تاکہ وہ زندہ رہے اور وہ میلوی کی انجریز اور اسے حساب لے سکے جتنی بھی اس کی وجہ سے میلوی کو انجریز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے تھرڈ مین لیڈ کس جیوڈ، جو کہ اینس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے ایگن میلوڈ ہیلبرٹ، جو کہ جس کی ہابی یہ ہے، جس کی ٹیکسی ڈرمی کی ہابی ہے۔ ایک سیکنڈ، کیا اس جگہ پر کوئی ایسا کریکٹر بھی موجود تھا؟ اور وہ اس طرح کے کریکٹر کو دیکھ دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہوئی جا رہی تھی، گھبرا رہی تھی اور کہتی ان سارے کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ میں سارے کے سارے میں لیڈس کے ہاتھوں ایک نہ ایک دن مرنے ہی والی ہوں، وہ بھی گلوریا کے ذریعے۔ اور وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے میں ایک ایسی باڈی کی پروسیسر ہوں جس کا نام اینس ہے، اور وہ ایک ایسی پرسن ہے جسے سارے کے سارے ملیٹس کل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ پر کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جس جگہ سے میں اسکیپ کر سکوں، اور وہ سسٹم کو آگے کیے جا رہی تھی، لیکن اس کے سامنے 2 آپشن آ جاتے ہیں جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ تھوڑا بہت افیکشن لیول ان کے آگے بڑھا دے تو اس کے تھوڑے بہت چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حساب سے یہ ایک ایسی گیم ہے جو کہ ایک فیسینیٹنگ سسٹم ہے جس کے اندر اسپیسیفکلی طور پر ان کے ناموں کے کلر چینج ہو جائیں گے جیسے کہ ان کے افیکشن لیول بڑھتے جائیں گے یا گھٹتے جائیں گے۔ تو اس کے حساب سے لیلٹ کے کلر جو ہوگا وہ ریڈ یا پھر بلیک ہونا چاہیے، اور وہ اس جگہ پر کھڑی ہوئی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے تھوڑا بہت اس طرح کی سچویشن بنانی پڑے گی جس کی وجہ سے وہ باقی سب کے تھوڑے بہت افیکشن اپنی طرف حاصل کر سکے اور وہ اپنی ڈیتھ کو اوائڈ کر سکے۔ تو بس اب مجھے اس طرح کے کام نہیں کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے اور مزید نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اگر میں اس طرح نہیں کرتی تو میں دوبارہ سے نہیں مروں گی۔ تو اس مرتبہ چلو تجربہ کرتے ہیں، ہم میلیٹس کے انفیکشن کو بڑھائیں گے اپنی ڈیتھ کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ تو میرا گول یہ ہے کہ سارے کے سارے ڈرگس کو ریموو کر لوں گی سیفلی جینے کے لیے، لیکن کیا آخر اسی وقت ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور وہ اپنے سامنے لائلٹ کو دیکھتی ہے جو کہ کافی زیادہ غصے میں اور شانت انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس طرح کی اسٹریچری کی وجہ سے اسے شروعات میں ہی بہت ہی زیادہ بری فیلنگ آنی شروع ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ منوا اسٹوری لائن پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو تھوڑا بہت سپورٹ کیجیے تاکہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں۔ اس کے ساتھ میں 1-2 اور سیریز بھی سٹارٹ کر رہی ہوں، تو آپ جس سیریز پر سپورٹ کرتے ہیں میں اس سیریز کو سٹارٹ کر دوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے 1-2 منوا کے تھوڑے بہت ریویوز بھی دے رکھے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس جگہ پر بھی جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ریویوز کے حساب سے وہ اسٹوری پسند آئی ہے یا نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں یا کسی اور نئی منوا میں۔ تو ٹیک کیئر، بائے بائے، اسٹے ٹون۔